बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ पॉडकास्ट और मुझे कहते हैं आरजे तासीर। पाकिस्तान में इस वक्त जो बड़ी डिबेट चल रही है वो वही है जो अमेरिका में भी है। जी हाँ, अमेरिका और पाकिस्तान में एक ही डिबेट थी कुछ दिन पहले और अब वो डिबेट धीरे धीरे वो शांत और पुरसुकून होती जा रही है। अमेरिका में इंतखाबात हुए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मरतबा बेहतरीन कार्ड खेले और उन कार्ड में पहला कार्ड जो उन्होंने खेला वो मजहबी कार्ड था। यकीनन अमेरिका जैसे मुल्क में शायद ये पहली मरतबा हुआ हो कि वहां पर मजहबी कार्ड खेला गया हो। मजहबी तौर पर लोगों को अपनी पार्टी और अपनी संपत्ति हासिल कराने की जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लोगों को लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा जो कार्ड खेला गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो इमरान खान का नाम लेकर। जाहिर सी बात है ये कार्ड इमरान खान के हक में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की नज़र में बड़ी बात थी और उन्हें ये लग रहा था कि मोहब्बत है डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से। जो बाहर लोग थे जो इमरान खान से मोहब्बत करते थे या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से जिनका कोई ना कोई ताल्लुक ऐसा था, हमदर्दी वाला ताल्लुक, वो इस बात से बड़े खुश थे। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और अब इख्तिदार में आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम को ये लग रहा है और उनकी ये सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं यानी इमरान खान, उनको रिहाई मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप की जीत से। बात दरअसल ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को आप देखें तो पाकिस्तान में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक किस्म पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में यानी जितने भी लोग हैं वो दो किस्मों पे, एक किस्म जो है उनका ताल्लुक इमरान खान से है और दूसरे का ताल्लुक रियासत या मुल्क पाकिस्तान के साथ है। जो मुल्क पाकिस्तान के साथ है वो मुल्क पाकिस्तान की हर अच्छी और हर उस कमजोरी को देखते हुए इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी किस्म जो है वो उनका मानना ये है, उनका कहना ये है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर हमने गामजन करना है तो उसका एक ही हल है, उम्मीद की आखिरी किरण वो है इमरान खान को दोबारा लेकर आया जाए। अगरचे हर ज़िशूर इस बात को समझता है कि मसाइल का हल ये बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनका हल ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि मिलकर तमाम इदारों के साथ अवाम जो है वो काम करें, यही हल है। लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें यही लगता है कि अगर कोई रोड का हादसा भी हुआ है तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में होते तो रोड का हादसा नहीं होता, क्योंकि वो हैंडसम है और बाकी हैंडसम पाकिस्तान में खत्म हो चुके हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है, जिनका मानना ये है, जिनकी ये सोच है, जिनकी ये फिक्र है, जिनकी ये तमन्ना है, ख्वाहिश है और जिनको ये लग रहा है कि इमरान खान को अब आज़ादी दिलाने का वक्त आ चुका है, इमरान खान अब जेल से रिहा होंगे, तमाम केसेस उनके ख़त्म होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आ चुके हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये होगा? तो इस पर तो हमने बात तभी करनी है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात को देखेंगे। लेकिन टेक्निकली आप इस चीज़ को देखिएगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने मुल्क के मामलात को छोड़कर कहीं और तवज्जो दे पाएंगे? क्या उसके पास इतना वक्त भी है? क्या ये इतना आसान है कि वो तवज्जो दे पाकिस्तान के मामलात पर? तो मेरे ख्याल में इसका जवाब नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान के मामलात में अमल दखल करे। ये मुमकिन इस वजह से भी नहीं है कि ये इतना आसान काम नहीं है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम जरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात को भी देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की क्या सोच है, इक़्तिदार में आ चुके हैं, इसको भी देखेंगे। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और मंजरनामा है
اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ صبح خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، کن معاملات پر ان کا اتفاق ہوگا اور کن معاملات پہ نہیں ہوگا اتفاق، اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حق میں کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تمام تر ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اور وہ یہ کروں گا کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یعنی چینل سبسکرائب آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ کامنٹ کرنے کے بعد آپ تک جب ہم آپ کے رائے کا، آپ کے اختلاف کا، آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ تک ہماری ویڈیو پہنچ جائے گی۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں کریں ایک تو خبر ہو، اور ان پر جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ غیر جانبدارانہ ہو، تاکہ آپ تک وہ مکمل اور اصل بات ہم پہنچا سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل الیکشن جب صدارتی انتخابات جیت لیے تو امریکی صدر کے جو انتخابات ریپبلک امیدوار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کہا کہ امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ انہوں نے پام بیچ شہر میں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج تاریخ رقم کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے، ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، باقی کی سوئنگ اسٹیٹس میں جیت کر 315 الیکٹرل ووٹ حاصل کریں گے۔ حامیوں کا شکریہ، آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایک بار پھر اعتماد کرنے پر امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سینٹ میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ سینٹ میں ہماری جیت غیر معمولی ہے۔ مجھے 315 الیکٹرل ووٹ جیتنے کی امید تھی۔ امریکہ کے تمام معاملات اب ٹھیک ہونے والے ہیں۔ عوام نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید یہ کہا کہ سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طور پر آئے گا۔ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا، بلکہ جاری جنگ کو ختم کروں گا۔ پاکستانی حکومت نے بھی جب یہ اعلان کیا ریسنٹلی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کہ بھائی وہ اگر آتے ہیں یہاں پر تو وہ باقاعدہ طور پر قانونی طریقہ کار سے آئیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس پر چیخنا چلانا شروع کیا تھا، جو کہ مناسب نہیں تھا۔ اور یہ بالکل بھی کلیئر بات ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی ملک اگر اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو ان کو مکمل طور پر حق ہے۔ امریکہ جیسا ملک بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جسے بھی امریکہ میں آنا ہے وہ قانونی طریقہ کار سے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جتنے بھی وہ جنگیں لڑ رہے ہیں یا جتنے بھی اس وقت امریکہ جنگیں لڑ رہا ہے وہ تمام تر کوشش کرے گا کہ ان کو ختم کرے اور نئی جنگیں جو ہیں وہ شروع نہ کریں۔ ایسی بات ہے، جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مزید یہ کہا کہ جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کروں گا، ہم ٹیکسوں میں کمی کریں گے، قرضے ادا کریں گے، میں آپ کے لیے، آپ کے خاندان اور آپ کے مستقبل کے لیے ہر ایک دن لڑوں گا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلوں کہ اب اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ اور آپ کے پاکستانی پولیٹیشنز کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سیم ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ کہہ سکیں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ امریکہ میں کوئی نئی بات کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں بھی وہی باتیں کی جا رہی ہے جو پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان میں بھی وہی مسائل ہیں جو امریکہ میں ہیں، تو آپ کو بالکل زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی جو ہے
وہ سب کے سامنے ہیں، اور وہ امریکہ کے 47ویں صدر ہیں، اور یہ ان کا دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر منتخب ہونا ہے۔ امریکی صدارتی انتخاب میں 538 میں سے ریپبلکن امیدوار یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 277، اور ڈیموکریٹک امیدوار یعنی کملا ہیرس نے 226 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 ووٹ درکار ہوتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے 270 نہیں بلکہ 277 ووٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ ایک بڑا مارجن ہے۔ اور اس میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے میرا جو اس وقت کا سٹیٹمنٹ ہے یا اس وقت کا جو وی لاگ ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا، اس وقت میرا یہ سٹیٹمنٹ تھا، اس وقت میرا یہ بیان تھا، میری یہ بات تھی، میں نے ہی یہ بات عرض کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو اب کامیابی ملے گی کیونکہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح سمپتی مل سکتی ہے کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی امیدوار کو۔ تو اس کا جو ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں بھی شامل تھی۔ اب یہاں پر ہمدردیاں ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، اس کو الگ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اب آ جائیں گے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے فکر کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کہ وہ انہیں کیا لگ رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے انہیں کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ کیا عوام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے چلے ان کی جانب سے تو امید ظاہر کی جا رہی ہے نا، وہ تو پر امید ہے، اور انہیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے تو بھائی پاکستان جو ہے آپ دیکھیں پاکستان میں دوبارہ سے عمران خان رہا ہو کر، اور اگلی ہی دن یعنی آج کے دن جو ہے وہ رہا ہوں گے، اور کل آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ حلف لیں گے اور دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوانان ہیں، جو یوتھ ہیں، ان کی سوچ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یوتھ کی اپنی سوچ ہوا کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی ایک الگ سوچ ہے، اور وہ اس بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی امید نہیں لگائی کہ ٹرمپ کی جیتنے سے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران امریکی الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ کوئی امید لگائی ہے اور نہ ٹرمپ کی جیتنے پر کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ ساتھ میں کہتے ہیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بانی کی رہائی کے لیے عدلیہ، پارلیمان اور پرامن احتجاج کا سہارا لیا۔ کبھی پارلیمانی پارٹی میں بھی اس مسئلے پر بات نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معمول کا انٹریکشن ہے، کسی مخصوص ایشو یا خان صاحب کی رہائی پر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی یوتھ ہیں جو گزشتہ رات جشن منا چکی ہیں، جو مٹھائیاں بانٹ چکی ہیں، ان کو بتاتے چلوں کہ انہوں نے اپنے پیسے جو ہیں ظاہر سی بات ہے ضائع کیے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا یہ بھی ہو جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام نوجوانوں سے جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور جو کہتے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ آخری امید ہے، اور خان صاحب کی بات جو ہے وہ تو اٹل ہے۔ خان صاحب جو ہے بلکہ خان صاحب کے جو حقیقی آزادی کے نعرے کے ساتھ جو تھے، جو پاکستان میں جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے جو ہیں ان پر ہر دیوار کو بھر دیا تھا، تو پھر خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہاں جائے گا؟ خان صاحب کیا اپنے اس سٹیٹمنٹ سے مکر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ صرف ایک ڈھکوسلا تھا، ایک تکبر تھا، ایک غرور تھا، ایک بڑھتی خان صاحب کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، امریکہ کو ہم تسلیم نہیں، ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے؟ تو خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہاں جائے گا؟ اگر کوئی امید لگا رہا ہے تو اس سے پھر ظاہر سی بات ہے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ سر
کیا آپ کا اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان باتوں کے حوالے سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب دینا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. آپ ان کا جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر آج گن گا رہے ہیں ٹرمپ کی یا امریکہ کی کہ بھائی امریکہ میں ٹرمپ آ گیا، تو پھر آپ خان صاحب کے ان بیانیوں کا کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ کے پاس ان بیانیوں کا کوئی جواب موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے میرے خیال میں جواب ہوگا بھی نہیں. اچھا جی، علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بانی نے کہا ہے یا عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کا ووٹ چوری کیا گیا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے عوام کے حقوق کا فیصلہ اب سڑکوں پر ہوگا. کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک منظم جماعت ہے، ہمارے ایم این ایس اور ایم پی ایس ہیں، لیڈرشپ موجود ہے، احتجاج کو آرگنائز کرنے کے لیے لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. صاحب نے کہا کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. کیا ہم چاہتے ہیں باہر سے کوئی ہدایات دے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں؟ وہی بات ہے خان صاحب کی حوالے سے. اب جو یوتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ٹرمپ اور یہ آیا خان باہر، آیا خان باہر، تو ان بیانات کو اپنے خان صاحب کے بعد خان صاحب کی بہن جو ہیں ان کی بیان کو دیکھ کے، رؤوف حسن صاحب کے بیان کو دیکھ کے کہ وہ ان کا موقف کیا ہے. پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے بنے بیٹھے ہوں میں، اور بنے بیٹھے نہیں بلکہ ناچ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پرائی شادی میں ناچنا چھوڑ دیجیے گا. علیمہ خان صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ اگر ہمیں حق لینا ہے تو کسی اور ملک پر تکیہ نہیں کرنا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ڈیل کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہی کے نوجوان کریں، آپ کی یوتھ کر رہی ہے، آپ کی وہ نوجوان کر رہے ہیں جن پر آپ کو فخر ہے، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مختلف وہ ریلز آپ کے جو ہیں ان کو مختلف پوسٹوں کو شیئر کر رہی ہے، اور وہیں کا یہ اسٹیٹمنٹ کسی اور کا نہیں. اچھا، سڑکوں کے حوالے سے جو بات ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے حوالے سے ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تاریخ کا اعلان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے تاریخ کا اعلان کریں تو پورا ملک نکلے گا. میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے خبردار کیا کہ یہ آخری کال ہوگی، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس حوالے سے کہا کہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا، وزیر کی حلف برداری کی تقریب میں غیر رسمی یہ ملاقات ہوئی ہے. کہا کہ 9 نومبر کو ساوی جلسے میں قرارداد پیش کریں گے اور بانی چیئرمین احتجاج کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بے نامی اثاثوں کی نشاندہی کرنے والے کو 40% رقم دینے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اس اسکیم سے پٹواری زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ انہیں بے نامی زمینوں کا زیادہ پتہ ہے. خان صاحب باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہیں لطف آ گیا ہے، انہیں مزہ آ گیا ہے. وہ ایک زندہ دل انسان ہے، انہیں شغل میرے بڑے پسند ہیں، اور میں تو یہ بھی جو سڑکوں پہ نکلنا جو ہے اس کو بھی میں ایک شغل میلہ کہوں گا. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ شغل میلے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں اور ایک شغل لگ جائے گا، کچھ دن اور گزر جائیں گے موج مستی میں، تو موج مستی میں کے لیے میرے خیال میں یہ بات ہو رہی ہے. اس سے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہمیں سڑکوں پر نکلنے سے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں. اچھا جی، بات کریں گے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں پر اتفاق ہوا ہے یا کن چیزوں پر نہیں ہوا. تو آپ کو بتاتے چلو خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا ہے کہ صوبے میں امن کے قیام کی کوششوں پر ہمارا اتفاق ہوا ہے
اور قیام امن مسائل کے حل اور وسائل کے حصول دونوں متحد ہو کر کوشش کریں گے. صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا. ساتھ میں کہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کروں گا. یہ فیصل کریم کنڈی کا سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور سے. کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس سے کافی دونوں خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے, اور یہ اچھی بات ہے. خوشگوار موڈ میں ہو تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا کو اس سے فائدہ ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی اگر اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف اپنی کارکردگی دکھا دیتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ اگلے سال مطلب اگلا الیکشن جو ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کچھ توجہ مل جائے یا انہیں عوام قبول کریں. ادروائز لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس صوبے یعنی خیبر پختونخوا کے میں جو اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو اس سے عبرت ہی حاصل کرے گی اور ریجیکٹ کرے گی. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی دوبارہ آئے گا, سفر دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رجیم چینج آئے تھے. یہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے اور اپنے مقررانہ اور خطیبانہ انداز میں انہوں نے باتیں کہی ہے. میں تو خطیبانہ انداز کہوں گا. از اے ویری گڈ اسپیکر علی محمد خان صاحب, ماشاءاللہ بڑی اچھی سپیچ کرتے ہیں اور عام گفتگو بھی ان کی تقریر سے کم نہیں ہوتی. خیر, ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں. قوم کے لیڈر نے انہوں نے سوال کیا, ان سے سوال نہیں ہوا تھا, انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ قوم کے لیڈر نے ہمیشہ کہا ملک میرا, فوج بھی میری اور ادارے بھی میرے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ کیا خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کرسی چھوڑ دیں. یہ کہنا تھا علی محمد خان کا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیعہ افریدی جس طرح جیل میں رہا, مراد سعید جس طرح رہ رہا ہے, کیا یہ جائز ہے. تو یہ انہوں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو خبر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کے حوالے سے شاید یہ ضروری ہے اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس آخری مراحل میں اب داخل ہو گیا ہے. راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی اور بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا, جبکہ بشرا بیوی بھی عدالت پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی تھی. وکیل صفائی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے 35 گواہوں پر جرا مکمل کر لی. آج کی کل کی جو سماعت تھی اس کے دوران بشرا بیوی کے وکیل عثمان گل نے ریفرنس کے آخری گواہ پر جرا مکمل کی. ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر عمر ندیم پر وکلاء صفائی نے جرا میں 3 ماہ لگائے. 37 سماعتوں کے بعد آخری گواہ پر بالآخر جرا مکمل کر دی گئی ہے اور دوران سماعت نیب پراسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید کوئی شواہد پیش نہیں کرنا چاہتے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کو 342 کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ ان کے مقرر کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. اب 8 نومبر کو دونوں ملزمان کو 342 کے بیان کے سوال نامے دیے جائیں گے. تو یہ عمران خان کی جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں اب تک یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں. اگر ابھی تک آپ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جاتے ہوئے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنے رکھے بہت سارے خیال, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.